मोहम्मद साहब जी के कंसर्न में है, जब भी हम किसी को उनके बारे में कुछ बताते हैं या उनके बारे में सच्चाई बोलने लगते हैं और उनको एक महापुरुष का दर्जा देते हैं, तो सब का ऑब्जेक्शन ये होता है कि एक महापुरुष ऐसे कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 11 शादियां करी, और वो भी इतने एब्सर्ड एज ग्रुप की लेडी से। कोई एक 50 साल की लेडी से पहले उन्होंने करी और फिर 11 साल की बच्ची से करी। तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं? ऐसा क्या हो सकता है कि उन्होंने ऐसे वेरिड एज ग्रुप में और वो भी इतनी सारी शादियां करी हैं? हाउ कैन अ मैसेंजर और अ प्रॉफिट डू दैट? क्योंकि हिंदू सिस्टम के हिसाब से ये बहुत ही गलत चीज है और मानी नहीं जाती और लोग रिलेट नहीं कर पाते। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर हमें अच्छे से समझाएं कि एक मैसेंजर होते हुए उन्होंने ये चीज कैसे करी और क्यों करी और उसके पीछे क्या रीजंस थे। एक्चुअल मोहम्मद साहब जी की लाइफ को जब भी समझना हो ना, तो मोहम्मद साहब जी के ईरा का जो कल्चर है ना, जो अरेबिक कल्चर उस वक्त का था, और उस वक्त जो एक वैल्यूज या जो एक सिस्टम था, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपको मोहम्मद साहब जी की फिलॉसफी और उनकी टीचिंग्स जो हैं वो अच्छे से कभी भी समझ नहीं आएंगी। मोहम्मद साहब जी जिस ईरा में आए, जिस टाइम में आए, उस वक्त ये जो औरतें थी, ये उनके लिए जस्ट एक टॉय थी, एक खिलौना थी। और एक खिलौने से ज्यादा मोहम्मद साहब जी के जमाने में औरत को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। उनसे पहले तो हालत ये थी कि औरत जो है वो अगर शादी हुई है मसलन, तो बाप जो है वो फौत हो गया है, तो जो माँ है ना, वो बच्चे अपनी माँ की शादी आगे नहीं किसी से करने देते थे कि यार ये तो हमारी आंखें नीची हो जाएंगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हमारी माँ जो है वो आगे किसी मर्द के पास जाए। उनकी अजीब साइकी थी, अजीब थॉट थी, अजीब सोच थी। तो माँ को भी एज ए प्रॉपर्टी कि जैसे घर की जायदाद कोई बंदा मर जाए तो उसकी जायदाद बच्चों में बंट जाती है, ऐसे ही माँ जो है वो भी बंट जाती थी। जी, वो सबसे पहले बड़े बेटे के पास रहेगी एज ए वाइफ, वही मदर का स्टेटस वाइफ का स्टेटस हो जाएगा पिता के जाने के बाद। तो वो 2-4 साल बड़े बेटे के पास रहेगी, फिर अगर कोई छोटा भाई है तो उसके पास चली जाएगी, फिर उससे दूसरे के पास चली जाएगी। तो वो बच्चे जो हैं वो उसी माँ को एक वाइफ का स्टेटस दे देते थे जब उनका पिता इस वर्तमान को छोड़ जाता था। ये थी उनकी हालत। अगली चीज जो उनके कल्चर में थी वो ये थी कि बीवी से प्यार करना, पत्नी से प्यार करना, पत्नी के साथ अच्छे रिलेशन रखना या घर में उसको सुखी रखना, ये उनके लिए बहुत बड़ा ताना होता था। उनके लिए ये बहुत बड़ा ताना होता था कि किसी शख्स ने अपनी पत्नी के साथ अच्छे तल्लकात रखे हुए हों, उसे खुश रखता हो या उससे प्यार करता हो। उस वक्त जो एक वडेरे होने का साइन होता था, जैसे आज हमारे यहां बड़े होने का साइन क्या है कि जी आपका बैंक स्टेटस बड़ा हो, आपके अरबों रुपए बैंक में पड़े हों, इससे आप बड़े समझे जाते हैं। आपके पास बड़ी गाड़ियां हों, इससे आप बड़े समझे जाते हैं। आपका पोश एरिया में बड़ा घर हो, आप इस चीज से बड़े समझे जाते हैं। आपके नौकर चाकर बहुत हो, आप इस चीज से बड़े समझे जाते हैं। या आप बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, आप इस चीज से बड़े समझे जाते हैं। तो ये जो स्टेटस सिंबल हैं आज, उस वक्त के बड़े इंसान के लिए स्टेटस सिंबल क्या क्या होते थे कि जिसके पास से इस तरह की घेरी हुई 10 के लौंडियां या नुकरानियां या गुलाम, ये जिसके पास ज्यादा होती थी उसको बड़ा समझा जाता था कि जनाब इसके पास तो 100 लेडीज हैं, इसके पास तो 150 औरतें हैं, इसके पास तो 300 औरतें हैं। तो वो जो इस टाइप की औरतें होती थी ना, जिनके साथ वो शादी नहीं करते थे, सिर्फ वैसे ही उन्होंने रखी होती थी बगैर शादी के। जी ये इधर से आई है, ये इधर से खरीदी गई है, ये फलां जगह से आई है, ये फलां जंग से काबू कर ली है, ये फलां की पत्नी थी मैंने छीन ली है, ये फलां जगह से किडनैप कर ली है, ये उधर से मैंने अगवा कर ली है, ये ऐसे कर लिया है। ये था उनका कल्चर। अब ऐसे हालात में, इस तरह के स्टेटस में प्रॉफिट मोहम्मद जी ने जब आकर उनको एक रब के बारे में बताया, तो वो भी हमारी तरह मूर्ति के पुजारी थे। हमारे पास तो 3 है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनके पास 3 थे,
لات، منات اور عزا. وہ لات، منات اور عزا یہ جو بڑے بڑے ان کے نام تھے، جیسے ہمارے ہاں یہ بڑے نام سمجھے جاتے ہیں. رام جی کی مورتی ہو تو وہ چھوٹی سمجھی جاتی ہے. رام جی کی مورتی کو کبھی برہما جی یا وشنو جی یا مہیش جی کی مورتی سے اونچا نہیں رکھا جاتا. مندر میں بھی رکھیں تو وہ اس مورتی کو چھوٹا رکھتے ہیں، اس مورتی کو بڑا رکھتے ہیں. تو ایسے ہی لات، منات، عزا سے کوئی مورتی بڑی نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد جو اگلا درجہ تھا وہ ہبل کا تھا. ہبل بھی ان کا بہت بڑا ایک کمبائن خدا تھا. اور آگے تو نیچے انہوں نے 360 جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، اور ہر ڈگری کے اوپر ایک دائرہ لگا کے انہوں نے ایک مورتی رکھی ہوئی تھی کہ جناب یہ والی مورتی ہماری اس ڈگری پہ موو کرتے ہوئے ہماری ہیلپ یا رکشا کرے گی. اب جب پرافٹ محمد جی نے آ کر ان کو ایک رب کے بارے میں بتایا تو سب سے پہلی آفر جو ان کے چچا کو کی گئی، پرافٹ محمد جی کے بورن ہونے سے پہلے 6 ماہ پہلے ان کے پتا جی چلے گئے تھے، اور ان کی کوئی 6 سال کی ایج تھی تو ان کی ماتا چلی گئی. ان کی 8 سال کی ایج تھی تو ان کے دادا جو انہیں پال رہے تھے دادا جی چلے گئے. دادا کے بعد ان کے تایا اور ان کے چچا نے ان کو پالا تھا. یہ جو تایا اور جو چچا ان کو پال رہے تھے ان کے پاس سے رہتے ہوئے پرافٹ محمد جی نے جب لوگوں کو رب کی طرف بلانا شروع کیا تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے اس کے چچا کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ جی آپ اپنے بھتیجے سے پوچھ لو کہ اس کو جو عورت دنیا میں پسند ہے، چاہے وہ کسی شہنشاہ کی بیٹی شہزادی کیوں نہ ہو، یہ ہمیں صرف بتا دے کہ جناب وہ جی یمن میں یا ایجپٹ میں یا جارڈن میں یا چائنا میں جی یا جاپان میں جی یا فلاں جگہ پہ وہ جناب ایک شہزادی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہم سارے کے سارے جائیں گے، چاہے اس کو شادی کر کے لائیں، چاہے اس کو خرید کے لائیں، چاہے کڈنیپ کر کے لائیں، ہم وہ ناری سے لا دیں. یہ دنیا میں ہاتھ رکھے، جس ناری پہ یہ ہاتھ رکھے ہم وہ ناری سے دینے کے لیے تیار ہیں. اگر 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، یہ 100 ناریاں اگر چاہتا ہے، یہ ہمیں لسٹ بنا دے کہ جناب یہ ناری مجھے چاہیے، جو جس کے پاس بھی ہے، جس کے واڑے میں بھی ہے. جیسے بھیڑوں بکریوں کا واڑا ہوتا ہے نا، ادھر لوگوں کے واڑے ہوتے تھے، یہ جائے لوگوں کے واڑے میں دیکھ لے، جو لڑکی اس کو پسند آتی جائے یہ اس کا نام ہمیں بتاتا جائے، ہم وہ ساری اس کی پسند کی لڑکیاں اسے اکٹھی کر دیں گے. اور اس کے ساتھ یقیناً ظاہر ہے کہ اتنی لڑکیاں جب اس کو ملیں گی تو اسے دھن چاہیے، اسے دولت چاہیے. اب لڑکیوں کے ساتھ کیا کرے گا جب اس کے پاس دھن اور دولت نہیں ہوئے گی؟ تو یہ جتنا سونا چاہتا ہے نا، اگر یہ پلڑے میں ایک طرف بیٹھ جائے تو ہم دوسری طرف سونے کی اینٹیں اتنی رکھ دیں گے کہ جب اس کے وزن کے برابر ہو جائے گا ہم اتنا اسے گولڈ دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر یہ چاہتا ہے نا کہ جی یہ سارے ٹرائبز کا پردھان منتری بنا دیا جائے تو ہم سارے ٹرائب مل کے ووٹ دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ کے اوپر وہ بیعت کرتے ہیں اور اس کو اپنا ٹرائبس مین مان لیتے ہیں، اس کو اپنا ہیڈ اور چیف مان لیتے ہیں. دنیا میں 3 ہی بڑے آفرز ہوتی ہیں، 3 ہی بڑے سٹیٹس ہوتے ہیں. یہ تینوں سٹیٹس انہوں نے ان کو آفر کیے تھے. پہلا لیڈیز کا، جتنی چاہیے، جو چاہیے، جہاں چاہیے، جیسی چاہیے وہ اس کو مل سکتی ہیں. دھن جتنا چاہیے وہ اسے دے دیں گے. سٹیٹس اس کو جیسا چاہیے وہ اسے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ان تینوں چیزوں کے بدلے میں شرط ان کی کیا تھی؟ چچا کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں کو برا نہ کرے، یہ ایک خدا کی بات نہ کرے، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے، ہمارے خداؤں کو غلط کہنا چھوڑ دے. اس کے بدلے میں یہ بتائے کہ اس کو کیا کیا چاہیے. اور اس وقت پرافٹ محمد کی جو ایج تھی وہ جوانی کی تھی. اب جوانی میں اتنی بڑی جو آفر ہو رہی ہے، اصولاً تو ایک عیاش بندے کو یا لیڈیز کے شوقین بندے کو یہ آفر سویکار کر لینی چاہیے تھی. اگر لیڈیز کا ہی شوق ہوتا تو پھر تو یہ والی آفر لینی چاہیے تھی. اس سے تو بیسٹ آفر مل ہی نہیں سکتی تھی.
کہ جس راجے کے بھی آپ بولتے جائیں جناب فلاں کی بیٹی فلاں کی بیٹی فلاں کی بیٹی، وہ عرب تھے، وہ پوری دنیا کے اپنے آپ کو رولر سمجھتے تھے، اور رولر بھی دھوس والے رولر کہ جڑا نہیں مننے گا انہوں سے ویسے منا لواں گے کیسے رولر ہیں، اور وہ منوا لیتے تھے۔ ان کے پاس اتنا ساری چیزیں تھیں، وہ طوفان کی طرح آتے تھے، جہاں آتے تھے چھا جاتے تھے۔ تو یہ ان کی جو آفر ہے یہ پرافٹ محمد کو ان کے چچا کے ذریعے پہنچائی گئی، اور جانتے ہو کہ پرافٹ محمد جی نے اس آفر کے جواب میں یہ کیا کہا تھا؟ پرافٹ محمد جی نے یہ کہا تھا کہ اے میرے چچا، اگر یہ میرے رائٹ ہینڈ پہ سوریا اور لیفٹ ہینڈ پہ چندرما رکھ دیں، جو کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ سوریا کو لائیں اور رائٹ ہینڈ پہ رکھ دیں اور چندرما کو لائیں لیفٹ ہینڈ پہ رکھ دیں، پرافٹ محمد نے نا اخیر کی باتیں کر دیں، اینڈ کی باتیں کر دیں، جو ان کے بس میں نہیں تھی وہ باتیں کر دیں کہ اگر یہ میرے رائٹ ہینڈ میں سوریا اور لیفٹ ہینڈ پہ چندرما رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں خدا کی بات نہ کروں، بھگوان کی بات نہ کروں، ایشور کی بات نہ کروں، گاڈ کی بات نہ کروں، اور ان کی مورتیوں کو میں غلط نہ کہوں، برا بلا نہ کہوں، تو میں اس چیز سے بھی باز نہیں آؤں گا، سوریا اور چندرما لے کر بھی باز نہیں آؤں گا، میں تب بھی یہی کام کروں گا جو میں اب کر رہا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے چچا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے یا نہیں، میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، یا آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو چچا نے سیڈ ہو کے یہ چیز کہی تھی کہ میرے بھتیجے، اگر تیرا مشن اتنا ہی اہم ہے کہ جس مشن کے لیے تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ میرے رائٹ ہینڈ پہ سوریا رکھ دیا جائے، لیفٹ ہینڈ پہ چندرما رکھ دیا جائے، تو بھی میں باز نہیں آؤں گا، اب تیرا چچا جب تک اس پرتھوی پہ زندہ ہے تیرے ساتھ رہے، چاہے یہ سارے کا سارا عرب بھی تیرے چچا کے اوپر کیوں نہ امڑ آئے اور تیرے چچا کو نوچنے کیوں نہ لگ جائے، تب بھی تیرا چچا تیرا ساتھ دے گا۔ یہ پرافٹ محمد جی کو چچا نے جواب دیا تھا، اور چچا نے واپس جا کے ان کو یہی کہا تھا کہ جی میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرے رائٹ ہینڈ پہ سوریا اور لیفٹ ہینڈ پہ چندرما بھی رکھ دو تو میں تمہارے خداؤں کو برا بلا کہنے سے باز نہیں آؤں گا، میں ان کو غلط کہوں گا، یہ آپ کی مورتیاں خدا نہیں ہیں، خدا وہی ہے جو آسمانوں پہ ہے۔ اب پرافٹ محمد جی نے جو پہلی میرج کری، پہلی جو شادی کری ہے، شادی کی ایج میں آپ کی ایج 25 سال تھی، اور جس لیڈی سے شادی کری جو ان کی پہلی وائف بنی ہے، اگر لیڈیز کا کوئی شوقین ہو، یہ جتنے بھی دنیا میں لیڈیز کے شوقین ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ لوگ عورت کی کوالٹیز پہ نہیں جاتے، عورت کی خوبیوں پہ نہیں جاتے، شوقین بندے کو صرف عورت کی شکل اچھی لگتی، بس اس کی بلا سے وہ نیک ہو، وہ بد ہو، وہ جناب اچھی ہو، کریکٹر کی اچھی ہو، وعدے کی اچھی ہو، وفا کی اچھی ہو یا بری ہو، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس اس کا بوتھا سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، یہ عیاش بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو پرافٹ محمد جی نے اگر عیاشی والا ذہن رکھا ہوتا یا عیاشی کی زندگی گزارنا ہوتی تو 25 سال کی ایج میں کم از کم 25 سال کی ایج کی تو لڑکی ڈھونڈتے، یا اپنے سے چھوٹی ایج کی کوئی لڑکی ڈھونڈتے۔ اب پہلی شادی کر رہے ہیں اور جس عورت سے کر رہے ہیں وہ 40 سال کی ایج رکھتی ہے، ان کی فرسٹ وائف خدیجہ کی ایج جو ہے وہ 40 ایئر تھی، اور مزے کی بات کیا ہے کہ عرب کے اندر عورت کی شادی 10 سے 11 سال کی ایج میں ہو جاتی تھی۔ وہاں کا جو ماحول تھا، جو سرکمسٹانسز تھا، وہ جس طرح کی خوراک اور بھوجن کھاتے تھے، وہ تو 2-2 کلو ایک وقت میں ماंس کھا جاتے تھے، گوشت کھا جاتے تھے، 2.5 کلو اونٹنی کا دودھ پی جاتے تھے، کھجوریں 2-2 کلو کھا جاتے تھے، وہ اتنی زیادہ فیٹ اور کیمیکل کو برداشت کر لیتے تھے کہ وہ 9-10 سال کا جو بچہ ہوتا تھا وہ آج کل ہمارے 28 سالہ بچے سے زیادہ پاورفل، زیادہ طاقتور ہوتا تھا۔ وہاں 10-12 سال سے اوپر کوئی بچہ بچتا ہی نہیں تھا کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو، وہاں تو کر لیتے تھے شادی، یہ رواج تھا، اور اسپیشلی لیڈیز تو 12-14 سال کی ایج میں وہ جناب آسمان سر پہ اٹھانے والی ہو جاتی تھی۔ اب پرافٹ محمد جی جس عورت سے شادی کر رہے ہیں، یہ عورت آلریڈی 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی ہے، 2 بار بیوہ ہوئی ہے، 2 بار وڈو ہوئی ہے۔
ہماری سوسائٹی میں تو ایک پتی کسی کا مر جائے نا اور وہ وڈو ہو جائے تو ہم اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور پہلی ہم نے شادی کرنی ہو 25 سال کی ایج میں شادی کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یار اب کارڈ میں کیا لکھیں گے کہ جی ہم وڈو سے شادی کر رہے ہیں، وہ کنواری نہیں ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ ایک بار نہیں وہ 2 بار کی اگر وڈو ہو تو پھر تو اور سیاپا ہو جاتا ہے کہ یار پہلے 2 پتی وہ مرے ہوئے نے تو تیسرا اور اس کا پتی میں بنایا گا، مطلب ہے مہینے میں بھی کڑھایا ہو جاواں گا۔ ہمارے یہاں تو سمجھے یہی جاتا ہے۔ اب 2 پتی ان کے ایکسپائر ہو چکے ہیں، اور مزے کی بات اس کے علاوہ دیکھیں 3 بچے بھی ہیں ساتھ، کمال نہیں ہے، 40 ایئر ایج ہے، 2 بار وڈو ہو چکی ہیں، 1 بار منگنی ٹوٹ چکی ہے، 3 بلیم ان کی ذات پہ ہیں، 3 آروپ ان کی ذات پہ ہیں کہ 1 بار ان کی منگنی ٹوٹی ہے، دوسری بار وڈو ہو گئی، تیسری بار وڈو ہو گئی، 3 بچوں کی ماں ہے، 40 سال ایج ہے، اور پرافٹ محمد جی اس سے شادی کر رہے ہیں۔ عیاش بندے کو تو یہ ایسی عورت نہیں ڈھونڈنی چاہیے تھی، عیاش بندے کو تو ویسی عورت ڈھونڈنی چاہیے تھی جس طرح کی عورتیں عیاش بندے ڈھونڈتے ہیں۔ اور اس عورت کو خود پرافٹ محمد جی نے لو میرج کے طور پہ کوئی لونگ کا میسج نہیں بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے پرافٹ محمد کو اپنا بزنس ایجنٹ بنا کے اپنا مال دے کے دوسرے دیشوں میں بھیجا تھا، اور ساتھ اپنے نوکروں سے یہ کہا تھا کہ اس پہ کڑی نظر رکھنا کہ یہ میرے مال کو کیسے سنبھالتا ہے، کیسے بیچتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اب یہ جب واپس آئے تو انہوں نے 1-1 روپے کا حساب دیا جو ان کو پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا۔ ان کے کبھی بھی کسی بزنس ایجنٹ نے اس طریقے سے بزنس کر کے واپسی پہ کبھی اتنا اچھا حساب نہیں دیا تھا جتنا پرافٹ محمد جی نے دیا۔ تو وہ پرافٹ محمد جی کی ایمانداری دیکھ کے، دیانتداری دیکھ کے، شرافت دیکھ کے وہ متاثر ہوئی، اور اس نے ان کے چچا کو پھر میسج بھیجا تھا کہ جی میں آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور چچا نے ان کی رائے سے پرافٹ محمد جی سے پوچھ کر شادی کی حامی بھری تھی۔ 25 سال کا لڑکا، 40 سال کی بیوہ، اور اگلے 25 سال تک یہ کپل ایک ساتھ رہا۔ 25 سے 25 اور ملائیں تو کتنی ایج ہو گئی؟ 50۔ پرافٹ محمد کی ایج کتنی ہو گئی ہے؟ 50، اور ان کی پتنی کی ایج کتنی ہو گئی ہے؟ 65۔ 15 سال وہ ان سے بڑی تھی۔ 25 میں 15 اور ڈالیں تو 40 بنتا ہے نا۔ کوئی ہمارے یہاں 15 سال کی بڑی لڑکی سے شادی کرتا ہے؟ یہاں تو 5 سال چھوٹی سے شادی ہو جاتی ہے، 15 سال بڑی سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ ساڈے تے ایتھے 28 سال دی بچی ہو جاوے، وہ ایم ایس سی کر لوے تے پی ایچ ڈی کر لوے تے کہندے نے جی جن نے پی ایچ ڈی کر لی وہ تے اماں ہو گئی، ہن وہ دے نال کنے ویاہ کرنے، ہن وہ پی ایچ ڈی نال ویاہ کرے۔ اور اگر وہ بیچاری 2 بار بیوہ ہو چکی ہو، 3 اس کے بچے ہو، پھر اس سے کون شادی کرے گا؟ لوگوں کی سائیکی یہ ہے کہ بچی نے ایم ایس سی کیا ہو تو وہ لوگوں کو گریجویشن بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ایم ایس سی مت بتائیو، اگر کسی کو یہ بتا دیا کہ اس نے ایم اے کر لیا تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا کہ یار یہ اماں ہو گئی ہے۔ اب پرافٹ محمد جی نے جن سے شادی کری ہے اور پھر شادی کے اگلے 25 سال تک کوئی دوسری عورت کے ساتھ شادی نہیں کری۔ مزے کا ٹائم، عیاشی کا ٹائم، ہنی مون کا ٹائم، کلکاریاں مارنے کا ٹائم تو 25 سے 50 سال کا تھا۔ اس وقت تو آپ کوئی دوسری شادی کر نہیں رہے، اور جب 50 سال کے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، سر کے بال وائٹ ہو گئے ہیں، تو اس وقت ان کی پہلی پتنی جو ہے وہ سورگ سدھار جاتی ہیں۔ 65 کی ایج میں آ کر وہ سورگ سدھار گئی۔ جب تک پہلی پتنی ان کے ساتھ تھی، زندہ تھی، انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کری، ان کی موجودگی میں کوئی دوسری بیوی سوکن نہیں بنائی۔ پہلی پتنی جب اس ورتمان کو چھوڑ گئی، دنیا سے چلی گئی، تو پھر انہوں نے دوسری شادی کری ہے۔ دوسری شادی کرنے کی ریزن یہ تھی کہ ان کے جو بچے تھے پہلی بیوی سے، ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے، گھر کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک لیڈی کی ضرورت تھی۔ اگر یہ بچوں کو اکیلے سنبھالیں گے تو پھر ایز اے چیف
ایز اے میسنجر, ایز اے ہیڈ آف دا نیشن, یہ پوری نیشن کو ٹائم نہیں دے سکتے تھے. گھر میں ایک گھر کا کنٹرولر چاہیے, ایک بیوی چاہیے جو گھر کا خیال رکھے, بچوں کو جو پالے. 50 سال کی ایج میں دوسری شادی کرتے ہیں, اور دوسری وائف کی ایج کتنی ہے جس سے دوسری شادی کر رہے ہیں, اس کی بھی 50 سال. دوسری وائف کی ایج بھی پھر اگین 50 سال ہے. 65 سالہ پہلی بیوی گئی اور دوسری بیوی کتنی ایج کی آ رہی ہے گھر میں, 50 سال کی. واقعی عیاشی کی مور میں تھے بھائی, بات تو بالکل ٹھیک ہے, ویلڈ ہے کہ 50 سال کا بابا ہے اور 50 سال کی بابی لا رہا ہے, تو واقعہ ہی عیاشی ہے. تیسری ان کی جو میرج ہوئی ہے وہ جو ان کے کمپینین ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو دوسری وائف ہے وہ بھی وڈو ہے, دوسری وائف بھی وڈو ہے. اب تیسری جو لڑکی ہے وہ ان کے کمپینین کی بیٹی ہے جس کی ایج 9 سال سے 12 یا 13 سال تک بتائی جاتی ہے. کچھ جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی 9 سال کی ایج میں ان کا وہ مڑوا ہو گیا تھا, ان کا وہ ورمالا وہ نکاح ہو گیا تھا, اور 3 سال کے بعد ان کی رخصتی ہوئی تھی. اور پرافٹ محمد جی کے جب گھر میں آئے تھے تو کہتے ہیں کہ پرافٹ محمد جی خود ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے, ان کو آٹا گوندھنے کی بھی پریکٹس نہیں تھی, اور خود ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے. یہ پرافٹ محمد جی کی ٹوٹل ایج ہے 63 سال, اور ان کے ساتھ شادی کب ہو رہی ہے, 50 سال کی ایج میں. ٹوٹل یہ جب ان کی شادی ہوئی 50 سال, یہ 53 سال کے تھے. تو جب یہ ان کے گھر میں آئی ہیں 8 سے 9 سال یہ ان کے ساتھ رہی ہیں ایز اے وائف, ایز اے پتنی. 8 سے 9 سالوں کے بعد تو پرافٹ محمد جی سورگ میں چلے گئے. یہ 18 سے 20 سال کی ایج میں تھی جب یہ وڈو ہو گئی. اب اس کے بعد جو آگے چوتھی شادی کری ہے وہ اگین وڈو سے, اس کی ایج جو ہے وہ تقریباً کوئی 22 سے 25 سال بتائی جاتی ہے. پانچویں ان کی وائف جو ہے اس کی 30 کے راؤنڈ اباؤٹ بتائی جاتی ہے, پھر 28 کے راؤنڈ اباؤٹ بتائی جاتی ہے چھٹی کی. ساتویں کی 38 ایئر بتائی جاتی ہے, پھر 37 ایئر بتائی جاتی ہے, پھر اگلی کی 36 ایئر بتائی جاتی ہے. صرف ایک اس بچی کے علاوہ باقی جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سب وڈو ہیں, کوئی ایک بھی کنواری نہیں ہے. 11 میں سے کوئی ایک بھی ورجن, کوئی ایک بھی کنواری ان کے شادی میں نہیں آئی, ایک لیڈی صرف آئی ہے. اور ان کی جو چوتھی شادی ہوئی ہے وہ 55 سال کی ایج میں, پانچویں 56 سال کی ایج میں, چھٹی 57 سال کی ایج میں, آٹھویں جو ہے وہ 58 سال کی ایج میں, پھر 9ویں اور 10ویں 11ویں یہ 59 ایئر کی ایج میں ہوئی ہے. اب 59 ایئر کی ایج کا بندہ اگر شادی کر رہا ہے تو کیا وہ عیاشی کی غرض سے کر رہا ہے؟ عیاشی والا سمے تو وہ تھا جو 25 سے 50 سال کی ایج کا تھا. عیاشی کرنی ہوتی تو خدیجہ کے ہوتے ہوئے 10-20 گھر میں اور بھی بیویاں آ جاتی نا. یہ جتنی بھی لیڈیز آئی ہیں یہ ساری کی ساری وہ وڈوز ہیں جن کو مختلف ٹرائبز کے اندر کوئی بندہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, اور وہ مظلوم ہوتی تھی. یہ اس ٹرائبز کے اندر سے اس مظلومہ کے ساتھ شادی کرتے تھے, اور شادی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس ٹرائب کے ساتھ ان کے فیملی ریلیشن بن جائے, پھر وہ ٹرائب کبھی ان کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا, کبھی جنگ نہیں کرے گا. اس شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد اس ٹرائب کے ساتھ ان کا اکارڈ ہو جاتا تھا کہ ناؤ دے بوتھ ول نیور فائٹ اگینسٹ ایچ ادر. یہ ساری کی ساری وائف جو ہیں یہ ایسے اکارڈ کے لیے, ایسے کنٹریکٹ کے لیے, ایسے معاہدے کے لیے, ایسے پولیٹیکل سینیریو کے لیے کی گئی کہ تاکہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری جنگیں نہ ہوں. 59 سال کی ایج میں, 58 سال کی ایج میں, 57 سال کی ایج میں آپ عیاشی کی غرض سے نہیں, آپ ایڈمنسٹریشن کی غرض سے کریں گے, آپ پیس اور شانتی کی غرض سے کریں گے, آپ کسی کا سہارا بننے کی غرض سے کریں گے.
ابھی یہ جو مسلے ہیں یہ تو ٹرانسلیشن کرتے ہیں اپنی مرضی سے. یہ تو کہتے ہیں کہ جناب جب پرافٹ محمد جی نے اتنی کری اور ہمیں تو ویسے بھی 4 کی اجازت ہے تو ہم 4 کر سکتے ہیں. اور سارے مسلموں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے, 4 کے فگر سے بڑا انہوں نے انجوائے کیا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ پرافٹ ان کا یہ ان کے فالوور, طریقہ کار میں بتاتا ہوں, سوچئے گا خود. اور سوال ان سارے مسلموں کے سامنے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے میرا یہ کوسچن ہے, پوری دنیا کے مسلموں کو یہ چیلنج ہے. آپ کے پرافٹ نے 25 سال کی ایج میں شادی کری ہے. پہلی شادی کس ایج میں کری ہے؟ 25 سال کی ایج میں. اصولاً آپ کو 25 سال کی ایج سے پہلے شادی نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پرافٹ نے, میں پوائنٹ بتا رہا ہوں, یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں, اگر میرے انویلڈ پوائنٹ ہو تو چیلنج کریں. آپ کے پرافٹ نے 25 سال کی ایج میں شادی کری ہے, آپ لوگوں کو 25 سال کی ایج سے پہلے شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے پرافٹ نے 25 سال کی ایج میں جا کر کری ہے. آپ کے پرافٹ نے وڈو سے شادی کری ہے, ڈبل وڈو سے شادی کری ہے, آپ کی پہلی شادی وڈو سے ہونی چاہیے. یہ سارے مسلموں کو میں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کے اوپر جتنے مسلمان ہیں, یہ ان کے لیے میرا یہ چیلنج ہے کہ اگر پرافٹ محمد جی سے پیار کرتے ہو تو ان کی ٹیچنگ سے پیار کرو. ان کی ٹیچنگ یہی ہے جو تمہاری گرنتھوں میں لکھی ہوئی ہے. انہوں نے پہلی شادی کس سے کری ہے؟ کسی ینگسٹر سے نہیں کری, کسی کنواری سے نہیں کری, کسی ورجن سے نہیں کری, بے سہارا عورت سے, ڈبل وڈو سے, 3 بچوں کی ماں سے کری ہے. تمہیں بھی پہلی شادی بچوں کی ماں سے کرنی چاہیے, بے سہارا عورت کو ڈھونڈ کے کرنی چاہیے, وڈو سے کرنی چاہیے. تمہیں کنواریاں نہیں ڈھونڈنی چاہیے, عیاشیاں نہ کرو. اپنے پرافٹ کی لائف دیکھو, جو اس کی لائف ہے ویسی لائف بنا کے دکھاؤ تاکہ دنیا کو سمجھ آئے کہ یار تم پرافٹ محمد جی کے فالوور ہو. اگر آپ لوگ سارے کے سارے جتنی آپ کے دیش میں وڈو عورتیں ہیں آپ ان سے شادی کرنا شروع کر دیں, کوئی ایک بھی سوسائٹی میں وڈو عورت نہیں بچے گی, سب کی سب میرڈ ہو جائیں گی. کرو وڈو سے شادیاں. کہتے ہو کہ جناب ہم محمدن ہیں, ہم محمدن ہیں, ہم محمدن ہیں, تو بڑا محمدن, بڑا محمدن بننے کا شوق ہے تو جاؤ نا یار, پکڑو نا ان کی سیرت کو, ان کی لائف کو, اور ان کے جو انہوں نے کیا وہ کر کے دکھا دو. اگلی چیز, انہوں نے پرافٹ محمد جی نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے شادی نہیں کرے. جب پہلی بیوی جب تک رہی ہے اتنی دیر تک دوسری بیوی نہیں آئی. تمہیں 4 کی اجازت صحیح, میں نے مان لیا کہ جی تمہیں 4 کی اجازت ہے, لیکن طریقہ کار کیا ہے کہ پہلی موجود ہے تے دوسری نہیں آئی, 25 سال تک نہیں آئی. تے پترو تسی بھی 25 سال تک تے ویٹ کرو نا پہلی دے مرن دا, پہلی مرے تے دوسری لیاؤ نا. پہلی ہالے نال پھر دی ہوئے تے تسی جا کے جناب دوسری بھی لے آؤ, تیسری بھی لے آؤ, چوتھی بھی لے آؤ. انج نہ کرو, اگر کھیڈنا ہے تے پھر کھیڈو. جیسے انہوں نے پہلی پتنی کی موجودگی میں دوسری پتنی نہیں کری, ایسے ہی تمہیں بھی پہلی پتنی کی موجودگی میں دوسری پتنی نہیں کرنی چاہیے. جب پہلی آپ کی سورگ چلی جائے, آپ کو چھوڑ جائے, آپ اکیلے ہو دندناتے پھرے تو آپ کر لیں. اگلی چیز, انہوں نے دوسری شادی بھی وڈو سے کری ہے. کس ایج کی عورت سے کری ہے؟ 50 سال کی ایج سے. تمہیں دوسری شادی بھی وڈو سے کرنی ہے, کرو. میں تو نہیں کہتا کہ آپ دوسری نہ کریں, تیسری نہ کریں, چوتھی نہ کریں, کرو اسی طریقے سے جس طریقے سے پرافٹ محمد جی نے زندگی گزاری. تم بنتے ہو محمدن, پہلی 50 سال تک اس کے ساتھ نبھایا, 50 سال کے بعد دوسری کری, وہ بھی وڈو کے ساتھ. تم بھی دوسری شادی کرو مگر وڈو کے ساتھ. تیسری شادی انہوں نے ایک ینگسٹر سے کری ہے جس کی ایج 9 سے 12 سال بتائی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ صرف 9 سال ان کو رہنے کا موقع ملا ہے. 9 سالوں کے اندر اس لیڈی نے, اس بچی نے, اس عورت نے 25,000 کوسچن, 25,000 حدیثیں جو ہیں وہ مسلموں کو ٹرانسفر کری ہیں ریلیٹڈ ود دا لائف آف اے وومن. وہ اتنی بڑی اسکالر تھی, وہ اتنی بڑی پڑھی لکھی تھی, اور یہ 11 وائف میں سے صرف ایک یہ وائف تھی جو پوری گرنتھ قرآن جی کی حافظہ تھی, جن کو پوری گرنتھ قرآن مجید زبانی یاد تھی.
تم نے تیسری شادی اگر بچی سے کرنی ہو، اگر ورجن سے کرنی ہو، کنواری سے کرنی ہو، تو حافظہ ڈھونڈو جس کو پوری گرنتھ آتی ہو، جو 25,000 حدیثیں آگے اگر نہیں سنا سکتی تو کم از کم اس نے 25,000 حدیثیں پڑھی ہوئی تو ہو نا یار، اتنا تو اس نے کیا ہوا ہو نا، تم کر لو اس کے ساتھ تیسری۔ چوتھی اگین پھر وڈو کے ساتھ تو چلے ہو تسی صرف پرافٹ محمد جی دے نا لائف عیاشی لی پڑھ دے ہو تے عیاشی دی ٹیچنگ دیندے ہو۔ آپ ڈیپ جا کر جس طریقے سے ان کی ٹیچنگ بنتی ہے وہی ٹیچنگ ڈھونڈیں اور اسی ٹیچنگ کے انوسار لائف گزاریں۔ یہ 4 کی اجازت پرافٹ محمد جی نے جو دی ہے وہ وڈوز کا سہارا بننے کے لیے دی ہے، عیاشیوں کے لیے نہیں، ہنی مون منانے کے لیے نہیں، اپنے گھر میں جناب عورتوں کا ڈھیر لگانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ نے شادی کری ہے اور آپ کے محلے میں آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ایسی عورت جو بیچاری وڈو ہو گئی ہے، اس کے پتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کہیں مر گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، اس عورت کا سہارا بننے کے لیے تمہیں دوسری شادی کی اجازت ہے۔ تیسری بھی آپ کو کسی کا سہارا بننے کی غرض سے اجازت ہے، چوتھی بھی سہارا بننے کی غرض سے اجازت ہے۔ عیاشیوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، یہ عورتوں کی فیور میں یہ لا بنایا گیا ہے کہ تاکہ دنیا میں عورتیں بے سہارا نہ رہیں۔ یہ موج مستیوں کے لیے وہ لا نہیں دے کر گئے، عیاشیوں کے لیے وہ یہ لا نہیں دے کر گئے۔ کل کو خدا نخواستہ کسی بھی دیش کے اندر اگر میل کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے، فیمیل زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس طرح آل اوور دا ورلڈ اس وقت سب دیشوں میں تقریباً یہ پھٹا پڑ رہا ہے کہ جی 50 سے زیادہ لیڈیز ہو گئی ہیں، 51% یا 52% لیڈیز ہو گئی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کل کو لیڈیز زیادہ ہو جاتی ہیں اور میل تھوڑے ہوتے ہیں تو کیا لیڈیز کو آپ بے سہارا اس طرح ان اٹینڈڈ چھوڑ دو گے؟ یہ ایسی سچویشنز کو میٹ کرنے کے لیے اجازت ہے، یہ اجازت ہے، یہ آرڈر نہیں ہے۔ لوگوں نے اس اجازت کو نا آرڈر بنا لیا ہے کہ شاید سانو 2-2 3-3 4-4 کا نا آرڈر ہے۔ بھائی یہ آرڈر اور چیز ہوتا ہے، آدیش اور چیز ہوتی ہے، اجازت اور چیز ہوتی ہے۔ اجازت کے ساتھ نا شرطیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ شرطیں پوری کرو تو پھر اجازت ہے۔ بچے کو سکول سے لانے کی اجازت ہوتی ہے، آرڈر نہیں ہوتا پیرنٹ کو کہ جناب آؤ تو جناب حالے 2 پیریڈ پڑھے تھے پڑھنے بچے نو لے کے بھج جاؤ۔ یہ اجازت دے دیتے ہیں کب ہے کہ جب بچہ بیمار ہو جائے، اس کے پیٹ میں درد ہو جائے، اس کا کہیں کوئی چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بچہ بے ہوش ہو جائے، کوئی اور ایسا پھڈا بن جائے، تو ایسی صورت میں پیرنٹ کو بچے کو لے جانے کی اجازت ہے۔ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پہ بچے کو پہنچانا ہے۔ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ چھٹی سے پہلے لینے نہیں آنا ہے، یہ ہوتا ہے آرڈر۔ یہ کوئی 4 کا تمہیں آرڈر نہیں ملا کہ جناب خبردار تسی سارے نے 4-4 کرنیاں نے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور نہ ہی پرافٹ محمد جی نے خود کوئی عیاشی کری ہے، نہ وہ عیاشی کے ذہن والے تھے، وہ ایک پیور اور موڈیسٹ ذہن کے مالک تھے، میچور ذہن کے مالک تھے۔ ان سے زیادہ شرم والا، حیا والا، لجا والا، موڈیسٹی والا انسان اس پرتھوی کی پیٹھ پہ نہیں آیا۔ سب سے زیادہ موڈیسٹ، سب سے زیادہ پیور، سب سے زیادہ شرم و حیا والا، سب سے زیادہ نیچی آنکھیں رکھنے والا، انہوں نے پوری لائف میں، پوری زندگی میں اپنی وائفز کے علاوہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ ہمیشہ کپڑا ایسے ڈال کے سر کو ایسے نیچے جھکا کے گلی میں چلا کرتے تھے۔ ان کے چلنے کا انداز، ان کے دیکھنے کا انداز ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ ہم چاروں طرف جھانکتے مارے پھرے اور جھک مارتے پھرے کہ جناب اے بھی دیکھ لو، اے بھی دیکھ لو، اے بھی دیکھ لو۔ یہ ایسے نہیں تھے۔ اگر ان کی زندگی کو پڑھنا ہے تو پھر طریقے سے پڑھیں، اگر ان کی ٹیچنگ سے کچھ لینا ہے تو پھر جیسی ٹیچنگز ہیں ویسی چیزیں ہی ملیں گی۔ یہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنیں اور اپنی مرضی کی ٹیچنگز لے کر جو مسلمانوں نے تن مچائی ہوئی ہے، یہ والی چیزیں ان کی لائف سے نہیں نکلتی ہیں۔ ان کی لائف سے جو چیز نکلتی ہے وہ میں نے اوپن فورم پہ بتا دی ہے، اور اگر یہ چیزیں میری غلط ہیں تو مجھے پروف کریں کہ جناب یہاں ونود جی آپ نے غلط بات کہی ہے۔ اگر یہ 25 والا اور 50 سال کی ایج والا اگر انتر ہو اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو چیلنج کریں۔
اور اگر ان کی پہلی وائف کی موجودگی میں کوئی دوسری بیوی آئی ہے تو چیلنج، اور دوسری اگین وڈو، اس کے بعد 9 ساری کی ساری وڈو، ایک صرف آئی ہے وہ بھی اس غرض سے کہ تاکہ یہ چھوٹی ایج میں تھی، بہت شارپ ذہن کی تھی، بہت ذہین تھی، اور عورت ہو کر اتنے کسی مرد نے بھی حدیثیں نہیں بتائیں، کسی اور مرد نے اتنی حدیثیں نہیں بتائیں جتنی اس لیڈی نے، اس بچی نے، اس عورت نے، جتنے مسائل جو لیڈی سے ریلیٹڈ ہیں، جو لیڈیز کی لائف سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس لیڈی نے، اس بچی نے، ان کی پتنی نے دیے ہیں۔ تو پھر یہ والی کوالٹیز بھی اپنے اندر پیدا کرو نا یار۔ اور پروفٹ محمد جی نے جو یہ 4 کی اجازت دی ہے وہ مختلف سچویشنز میں جا کر ہے کہ جہاں ناگزیر ہو جائے، کوئی بہت بڑی ضرورت ہو، کوئی بہت بڑا پرابلم ہو، کوئی بہت بڑی دقت ہو، کوئی بہت بڑی نیکی کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ دوسری یا تیسری یا چوتھی کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ جناب آپ ابھی جارڈن جانے کے لیے ایک پتنی کو لے جائیں ساتھ، اگلی بار سنگاپور جانے کے لیے آپ ایک نئی شادی کریں، پچھلی کو ڈائیورس کریں، اس کو جناب 2-4 اینٹیں سونے کی پکڑا دیں، اب ایک نئی آپ لے آئے، اس کے ساتھ آپ سنگاپور جا رہے ہیں۔ یہ جو مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، یہ جتنے یہ لفنڈر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے یہ اپنے یہ مڈل ایسٹ میں، یہ کویت میں، یہ فجیرہ میں، یہ دوحہ میں، قطر میں، ابو ظبی میں، اور یہ دبئی میں اور سعودیہ میں، یہ تو سارے کے سارے عیاش ہیں، اور ان کی لائف کے اندر سے صرف اپنی مرضی کی یہ انٹرپریٹیشنیں نکالتے ہیں، اپنی مرضی کے میننگ نکالتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے پرافٹ کے بارے میں باتیں کیوں کرتے ہو؟ بھی پرافٹ کے بارے میں آپ اپنا رول کر کے دکھا دو، اچھا رول کر کے دکھا دو، دنیا کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ ان کا پرافٹ کیسا تھا اور اس کی ٹیچنگ کیسی تھی۔ اگر کرتوت آپ کے ہوں تو آپ کے کرتوتوں سے پرافٹ محمد کی لائف نہیں سمجھ آنے والی۔ آپ اپنے کرتوتوں کو ٹھیک کریں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ یار ان کے پرافٹ جو ہیں، اگر انہوں نے اتنی شادیاں کری ہیں اور ساری کی ساری وڈوز سے کری ہیں اور اتنی ایج کی لیڈی سے کری ہیں، تو یہ اس وقت کا پولیٹیکل سینیریو تھا، یہ پیس اور شانتی کے لیے تھا، یہ جنگوں اور لڑائیوں کو روکنے کے لیے تھا۔ اگر کسی عورت سے شادی کر کے ایک ٹرائب کے ساتھ آپ کی جنگ ہی نہیں ہوتی تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ شادی کر لیں اور جنگ کو روک دیں، بجائے اس کے کہ جناب 50 بندوں کا خون ہو جائے، 70 بندے مارے جائیں، 70 بچے یتیم ہو جائیں، لڑائیاں چلتی رہیں اور صدیوں چلتی رہیں۔ ان کے تو سارے ٹرائبز کے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں تھیں، اور صدیوں سے یہ ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے، اور صدیوں سے یہ ایک دوسرے کے خلاف موقع ڈھونڈتے تھے کہ جناب جب ہمیں موقع ملے گا ہم اس ٹرائب کا بندہ مار دیں گے، ان کا جانور چھین لیں گے، ان کے ساتھ یہ کریں گے۔ یہ سارے پھڈے آ کر انہوں نے ختم کر دیے، اور آگے اگر وہ دوسری یا تیسری یا چوتھی کی اجازت دے کر گئے ہیں تو وہ مختلف سچویشنز اور مختلف ضرورتوں کے لیے اجازت دی ہے انہوں نے۔ اجازت، موج نہیں، مستی نہیں، عیاشی نہیں، اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کے لیے نہیں، یہ سینیریو کو میچ کرنے کے لیے، ضرورت کو میچ کرنے کے لیے ہے۔ اگر ایسی کوئی سچویشن ہے کہ جس میں یہ آپ کسی ایک لیڈی ہے، اس بیچاری کا مات پتا سر پہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، اور اس کا پتی کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی سینا کی جنگ میں یا کہیں وہ مارا گیا ہے، تو آپ کرو نا اس وڈو سے شادی۔ ہمارے یہ 20 سینا کے جوان جو ہیں وہ ہمارے چین نے مار دیے ہیں نا، تو کیا کسی نے آج تک ان کی وڈوز کی جا کر خبر لی ہے؟ کسی نے ان کو یہ میسج بھیجا ہے شادی کا؟ ہاں، اس کو ضرور میسج بھیجا ہوئے گا جس کو سینا یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بہت بڑا کوئی انعام مل گیا ہو، یا کوئی زمین مل گئی ہو، یا کوئی ان کو کوئی اور کوئی دھن مل گیا ہو، تو پھر دھن کے لیے، زمین کے لیے تو آپ نے میسج بھیج دیا ہو تو بھیج دیا ہو۔ آپ نے ترس کھا کے آپ نے اس بچی کا مددگار ایک سپورٹ بننے کے لیے میسج نہیں بھیجا ہوئے گا کہ یار یہ ہمارے سینا کے جوان کی وائف تھی، اس کے 2 بچے ہیں، یہ بیچاری ابھی مطلب ہے کہ بے سہارا ہو گئی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو چلو میں اس کا سہارا بننے کے لیے، میری ایج 20 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ آپ پہلی شادی ذرا کر کے دکھائیں نا کسی بیٹوں کے ساتھ، کسی 2 بچوں کی ماں کے ساتھ،
تو میں مانوں کہ جناب واقعی تم ایسے جو ہے نا وہ واقعی تمہارے دل میں ہمدردی ہے یا ترس ہے یا احساس ہے. ہمارے تو دلوں میں صرف یہ ہے حسن پرستی ہے, عیاشی ہے, موج ہے, مستی ہے. ہم تو جناب پہلی شادی سوائے کنواری کے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور خدا نہ کرے اگر کسی کے سر سے پتی کا سہارا اٹھ گیا اس عورت کو تو ہم اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیتے. اس کا تو پتی ابھی سر پہ نہیں ہے, اب تو یہ ہمارے گھر میں پاؤں ڈال دے گی تو نوست ڈال دے گی. اور اگر خدا نخواستہ اس کا دوسرا پتی بھی مر جائے تو پھر تو اس کے اوپر منحوس کا پکا ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں, سٹیمپ لگا دیتے ہیں تے پکی منحوس ہے, 2 پتی کھا گئی ہے. ہن تے دے نال کوئی گل بھی نہ کرے, اینوں کوئی دکان تو سودا بھی نہ دے, یہ تے جتھے پیر پا دے گی جتھے پیر پا دے گی اوتھے نوست آ جائے گی. تو پروفٹ محمد نے تو اس چیز کے خلاف کیا ہے. 2 بار وڈو ہونے والی عورت کے ساتھ شادی کری, 3 بچوں کی ماں کے ساتھ کری ہے. تو تم سب لوگوں کو بھی اگر ان کی سیرت کو چاہتے ہو تو پہلی شادی ذرا وڈو سے کر کے دکھاؤ, بچوں کی ماں سے کر کے دکھاؤ, پتہ لگے کہ واقعی تم عورت کے رائٹس کے بارے میں جانتے ہو یا عورت کو رائٹ دینا چاہتے ہو. عورتوں کے رائٹ مارنے کے لیے پروفٹ محمد نہیں آئے تھے, وہ عورتوں کو رائٹس دینے کے لیے آئے تھے, وہ ان کو شیلٹر دینے کے لیے, عزت دینے کے لیے, پناہ دینے کے لیے آئے تھے. یہ پروفٹ محمد جی تھے جنہوں نے آ کر دنیا کی یہ سوچ چینج کری. اس وقت تو اس بندے کو بڑا کہا جاتا تھا جو باہر کی لفنڈری عورتوں کی تعریف کرے, گھر کی عورت کو برا بھلا کہے. گھر کی عورت کی جتنی کوئی مار پٹائی کرے, جتنی اس کی کوئی ٹھکائی کرے, اتنا اس کو بڑا سمجھا جاتا تھا. جو باہر آوارہ پھرنے والی عورتوں کے ساتھ جتنی وہ عیاشی کرے اس کو اونچا سمجھا جاتا تھا. یہ تو پروفٹ محمد جی جنہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرو, اور جب کر لی ہے تو پھر دنیا کی ساری عورتوں سے ہنسی تمہیں صرف تمہاری وائف دکھنی چاہیے. تمہارا سب سے زیادہ اچھا تعلق تمہاری وائف سے ہونا چاہیے. تم سب سے زیادہ اچھی سروسز صرف اپنی وائف کو دو. یہ ٹیچنگ ان کی پکڑتے نہیں ہوں, بس ان کے اوپر جناب کسی نے کچھ لگا دیا ہے, کسی نے کچھ لگا دیا ہے. اور ہماری یہ ویکنس ہے, ہماری یہ خامی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جانے بغیر سمجھے بغیر ہم آروپ لگاتے ہیں. ہم ان کی زندگی کے اندر جھانکتے نہیں ہیں. ہم کیا جھانکیں گے, جن کے پروفٹ ہے وہ نہیں جھانکتے. وہ جھانکیں گے تو باقی کوئی اور جھانکے گا نا. تو وہ خود پہلے اچھے سے ان کی لائف کو, ان کی زندگی کو, ان کے جیون کو پریزنٹ کریں تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ آئے کہ یار پروفٹ محمد جی کیا تھے. جس طرح سے ہم نے رام جی کے ساتھ زیادتیاں کری ہیں نا, جو ان کی اصل امیج تھی وہ دنیا کی نظر میں نہیں آنے دی ہے. ہم نے تو کرشن جی کی بھی اصل امیج نہیں آنے دی. ایسے یہ بھی اپنا پورا ٹل لگائے ہوئے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پروفٹ محمد جی کی اصل تصویر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ جائے. جو تصویر یہ کھینچتے ہیں وہ تصویر جائے, پھر اس کے بعد چیختے ہیں کہ جناب فلاں نے ایسے کر دیا, فلاں نے ایسے کر دیا. اپنے آپ کو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. جے گرو. تھینک یو بابا جی, تھینک یو سو مچ.